अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल माइदा आयत 51 से आयत 63 तक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 51। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई उन्हें दोस्त बनाएगा तो वो भी उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ। कुफ़ार से ज़ाहिरी मवालात, रवादारी और हुस्न सलूक करना एक अलग चीज़ है, और उन्हें काबिल एतमाद दोस्त समझना, बनाना और बिल्कुल ये भी अलग चीज़ है। तो इस आयत में ख़ास तौर पर ये हिदायत दी जा रही है कि यहूद और नसारा के आपसी इख्तलाफात चाहे जितने भी शदीद हों, इन दोनों फ़िरक़ों में गिरोहबंदी और दुश्मनी चाहे जितनी गहरी हो, लेकिन इस्लाम दुश्मनी की खातिर ये सब एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में समझौते कर लेते हैं। इसलिए इनमें से कोई भी मुसलमानों का हकीकी और काबिल एतमाद दोस्त हो ही नहीं सकता। लिहाजा मुसलमानों को भी चाहिए कि इनसे दोस्ती और दिली मोहब्बत ना बढ़ाएं, और क्योंकि ना ये कभी भी जब भी इन्हें मौका मिलेगा वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बादहुम औलिया बाद, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तो उनके अंदर चाहे कितनी भी इख्तलाफात हो, मगर इस्लाम दुश्मनी में वो एकजुट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और तुम में से जो कोई उन्हें अपना दोस्त बनाएगा तो वो भी उन्हीं में से है। अगर कोई मुसलमान उनसे दोस्ती रखता है और उनकी मोहब्बत का दावा करता है तो वो भी मुसलमान नहीं है, तो वो भी उन्हीं में से हो जाएगा, तो उसे भी उन्हीं का एक फ़र्द समझा जाएगा। ऐसे मुसलमान शख्स जो यहूद नसारा को अपना दोस्त बनाता है तो वो भी यहूद नसारा में ही से ही समझा जाएगा, और ऐसे लोगों को राह रास्त नसीब नहीं होती है। और मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह के लोगों से होशियार रहना चाहिए। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं उन्हें हिदायत से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ऐसे कौम को हिदायत नहीं देते हैं। आयत 52 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आप देखेंगे कि जिनके दिलों में निफाक का रोग है वो उनमें यानी यहूद नसारा में तेज़ी से मिलजुल रहे हैं और कहते हैं हम डरते हैं कि हम पर कोई मुसीबत ना आ पड़े, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला फ़तह ले आए या अपनी तरफ से कोई हुक्म जारी कर दे, तो वो लोग अपने दिलों में जो कुछ छिपाए हुए हैं उस पर शर्मिंदा हो जाएं। ये आयत उन मुनाफिकों के बारे में है जो यहूद और नसारा से छिपी हुई दोस्ती करते थे, छिपी हुई दोस्ती रखते थे। मुसलमानों की हार के डर से वो ये यहूद नसारा का साथ देते थे। अल्लाह ताला वादा करता है कि जल्द ही मुसलमानों को फ़तह अता फरमाएगा और उनका यानी इन मुनाफिकों का चेहरा सामने आ जाएगा, जो असली चेहरा है ना, दिल में कुछ और है और फेस पे कुछ और। तब ये मुनाफिक क्या हो जाएंगे, शर्मिंदगी हो जाएंगे, पछताएंगे, मगर बहुत देर हो चुकी होगी। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, तो आप देखेंगे उनके दिलों में, जिनके दिलों में बीमारी है। ये बीमारी से मुराद दरअसल निफाक की बीमारी है। ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर में मुसलमान हैं लेकिन दिल में इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि उनके झुकाव यहूद नसारा की तरफ होते हैं। युसारिऊना फ़ीहिम, वो जल्दी करते हैं, यानी कि उनमें मिल-जुल जाने की वो जल्दी करते हैं, दौड़-धूप करते हैं। मुनाफिक यहूद और नसारा के साथ दोस्ती बढ़ाने और रिश्ते मजबूत करने में लगे रहते हैं, ताकि अगर मुसलमान हार गए तो उनका जो है उन्हें यहूद नसारा को उनको उनको सहारा मिल जाएगा, यानी कि मुनाफिकों को यहूद नसारा से सहारा सपोर्ट मिल जाएगा। यक़ूलूना नख्शा अन तुसीबना दायरा, वो कहते हैं हम डरते हैं कि हम पर कोई मुसीबत आ जाए। इनका डर ये था कि अगर मुसलमान किसी जंग में हार गए तो यहूद और नसारा जैसे ताकतवर और मालदार लोग इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पहले से ही उनके साथ राजदारी समझौते कर लेते थे। फ़ासल्लाहु अन यातिया बिल फ़तहि औ अम्री मिन इंदिही,
تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کر دے۔ تو یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور کوئی حکم سے مراد ایسا معاملہ ہے جس میں منافقوں کا اصلی چہرہ کھل جائے۔ قرآن کریم میں اکثر الفتح سے مراد فتح مکہ لی جاتی ہے، یعنی عرب کے مشرک، یہود مدینہ، منافق اور نصارہ سب یہ سمجھتے تھے کہ عرب میں مسلمان اور قریش مکہ میں سے اصل غالب وہی ہے جس کے قبضے میں مکہ اور بیت اللہ ہو، یعنی کہ مکہ شہر اور بیت اللہ شریف ہو۔ تو قریش مکہ کی دولت اور سیاسی قیادت کا اصلی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس کعبہ کی طبلیت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ جلد ہی مسلمانوں کو فتح مکہ سے سرفراز کرے، اور اس پر فتح سے پہلے بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں جس میں منافقوں کے سب راز کھل جائیں اور پوری طرح وہ رسوا ہو جائیں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا تو منافقوں کی سازشیں اور یہود اور نصارہ سے اندرونی رشتے سب کے سامنے آ جائیں گے، پھر وہ منافق کیا ہے، پچھتائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا پچھتانے کا ان کو۔ آیت 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان یوں کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے آخرکار نقصان ہی اٹھایا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح ملے گی اور منافقوں کا اصلی چہرہ کھل جائے گا۔ تو ایمان والے کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ تب منافقوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے سارے کام، سازشیں اور دعوے بیکار ہوں گے اور وہ پوری طرح گھاٹے میں رہیں گے۔ منافقوں کی خفیہ حرکات سے جب مسلمانوں کو ان کے منافق ہونے کا شک ہونے لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان یہودیوں سے تو ہم بات چیت کرتے ہیں، محض رسمی اور مروت کے طور پر ہماری سی بات چیت ہوتی رہتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو دراصل منافقوں کا دستور یہ تھا کہ ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کو دغا دیا کرتے تھے، اور بلکہ بعد میں قسمیں کھانے لگتے تھے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوتے تو بہانے تراشنے لگتے تھے اور اپنے آپ کو سچا پروو کرنے کے لیے قسمیں کھانے لگتے تھے۔ تو ان لوگوں کا دنیا میں یہ حشر ہوا کہ مسلمانوں کو آخر کار فتح نصیب ہوئی، مکہ فتح ہوا تو تمام قبائل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب اسلام ہی غالب اور قوت بن کر ابھرا ہے اور اب کفر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح منافقوں کی تمام امیدیں اور آرزوؤں پر اوس پڑ گئی۔ مسلمانوں کے سامنے پہلے ہی ناقابل اعتماد ٹھہر چکے تھے، لہٰذا حسرت اور یاس کے سوا انہیں کچھ ہاتھ نہ آیا، سوائے حسرت اور مایوسی کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ آخرت میں اس لحاظ سے خسارے میں رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ارکان اسلام بجاتے رہے، اب یہ سب کیا ہے، ان کی منافقت کی وجہ سے سب ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے، وہ تو مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، اور وہ مفادات حاصل کر بھی چکے۔ باقی جو مسلمانوں سے غداری کرتے رہے، ان کے عوض میں انہیں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، وہاں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ آیت 54 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو ایسی قوم لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے سامنے سخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت سے نہیں ڈرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔
تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو، مسلمانوں کو اطلاع دے رہے ہیں کہ تمام جہانوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاتا ہے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخلص اور سچے بندے ہیں، اور رحمان اور رحیم ان کی ہدایت کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں لے آئے گا جو اپنے اوصاف میں سب سے کامل ہوں گے، اور اپنے جسم میں سب سے طاقتور، اور اپنے اخلاق میں سب سے بہترین ہوں گے۔ ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی یحبونہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بندے کے ساتھ اللہ کی محبت عظیم ترین نعمت ہے اور سب سے بڑا فضل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشرف فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے سبب آسان فرما دیتے ہیں، مشکلات کو ہلکا کر دیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق فرما دی جاتی ہے، برائیوں کو چھوڑنے میں مدد مل جاتی ہے، اور بندوں کے دل اس کی محبت کی طرف موڑ دیے جاتے ہیں۔ رب سے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندے کے قول، عمل اور تمام حالات، ظاہری اور باطنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اسی طرح رب کی محبت کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ بندے کے نزدیک اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ فرائض ہے، پھر نوافل ہے جس کے ذریعے سے قرب بڑھتا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا اور نوافل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں دیتا ہوں، اور پناہ مانگے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک اور صفت ہے اذلتی علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوتے ہیں۔ مومنوں پر نرم ہوتے ہیں، مومن اپنے مومن بھائیوں کے لیے رحمت اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کو نقصان سے بچاتے بلکہ اپنی قابلیت اور طاقت سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، اور نہ حقیر سمجھتا ہے اس کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایسے لوگوں کی دوسری صفات ہے کہ وہ عزتی علی الکافرین، کافروں پر وہ سخت ہوتے ہیں۔ مومن دین کے دشمنوں اور اسلام کے مخالفوں کے سامنے کبھی جھکتا نہیں ہے۔ جب دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مومن چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ رحمت اور نرمی کرنے والا صرف اپنے مومن بھائیوں کے لیے ہے، اور دین کے دشمنوں کے لیے اس کی طاقت اور سختی نظر آتی ہے۔ تو یہاں سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہر غیر مسلم پر ظلم کرے یا ان کے ساتھ ناانصافی کرے، بلکہ یہاں سختی سے مراد ہے کہ دین کے دشمنوں اور اسلام سے جنگ چھیڑنے والوں کے سامنے مومن کی اٹل مضبوطی ہوتی ہے۔ مومن کافروں کے سامنے اس طرح سخت ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں نہ جھکتا ہے نہ سمجھوتا کرتا ہے۔ کافر اسے ڈرا دھمکا کر ایمان سے ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ مومن اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص اور اصول کی مضبوطی اور سیرت کی طاقت کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کی طرح سخت ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کی زندگی دیکھیں نا، بدر کے دن گنتی میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، اور مسلمان کی تعداد بہت کم ہونے کے باوجود مسلمان کافروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔
احد اور حنین میں جب حالات بگڑے تب بھی مومن اپنی جگہ پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور اس آیت کی مثال ہے۔ انہوں نے کافروں کے سامنے جھکنے کے بجائے اسلام کی عزت کو غالب کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان، مال، قول اور عمل سے جہاد کرتے ہیں۔ مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت، قربانی اور جہاد کرتا ہے، چاہے دنیا اسے تانے مارے یا الزام لگائے، مومن اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے اور نہ ان کا مخالف۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یعنی وہ مخلوق کی رضا سے بڑھ کر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جمیلہ صفات اور عظیم مناقب کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ محض اس کا فضل ہے تاکہ بندے خود پسندی میں نہ پڑیں اور شکر ادا کریں، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے آخر میں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع اور وسعت والا ہے اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ آیت 55 ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ جب یہود اور نصارہ سے دوستی منع کی گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوستی کی کس سے جائے؟ تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، پھر دوستی کس سے کرنی ہے؟ تو فرمایا کہ اہل ایمان کے اصل دوست سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ہیں اور اس کا رسول ہے، پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اور آگے ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان کا دل، مسلمان کا بھروسہ، مسلمان کا محبت کا جو رشتہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ان مومنوں کے ساتھ جو سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کی نشانیاں بتا دی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ نماز قائم کرتے، یعنی صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ وقت پر جماعت سے اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتے یعنی اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ رکوع کرنے والے یعنی وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھنے والے ہیں، تکبر سے دور رہنے والے ہیں۔ آیت 56 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا، وہ اللہ کے حزب یعنی گروہ میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حزب ہی آخرت میں اور دنیا میں بھی اکثر معاملوں میں غالب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ آیت سورہ صفات کی آیت نمبر 173 میں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حزب اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تصحیح سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ وفاداری، محبت اور مددگاری انسان کو اس مقدس جماعت میں شامل کر دیتی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حزب اللہ کہا ہے، اور اس گروہ کی غالبی کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو سب سے سچا وعدہ ہے۔ آیت 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔
اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک اہم ہدایت دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور رازدار نہ بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو، مسلمانوں کے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ یہ لوگ دو طرح کے ہیں، پہلے وہ اہل کتاب ہے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور پھر دوسرے وہ کھلے ہوئے کفار ہے جو صاف طور پر ایمان کے، اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تعلیمات کو ہلکا اور بیکار سمجھتے ہیں اور اپنے فاسد دماغ سے اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ آیت 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اسے تماشا بناتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو سمجھ بوجھ سے بالکل محروم ہے، سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ایک اور برے عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مسلمان اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، جو اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور عبادت کی پکار ہے نا، تو یہ لوگ اذان کا، عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل تماشا بناتے ہیں اور اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ اذان کا مذاق اڑانا دراصل صرف اس آواز کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی سب سے اہم عبادت نماز اور اللہ کی توحید کے اعلان کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ حرکت کفر اور دین سے عداوت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایک ایسا گروہ ہے جو سمجھ بوجھ سے بالکل خالی ہے، جو سمجھ بوجھ سے بالکل ہی محروم ہے، یعنی ان کے دل میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے، نہ یہ دین کی حقیقت سمجھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اسے تماشا بناتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، تمخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شریعت کو نہیں سمجھتے اور شیطان کی پیروکار ہے۔ شیطان بھی نا اذان کی جو آواز ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور بھاگتا ہے۔ وہ شیطان اذان کی آواز برداشت نہیں کر سکتا، بھاگ جاتا ہے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جب اذان سنتا ہے نا تو وہ بھاگ اٹھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ پھر وہ ایسی ایسی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پھر اسے معلوم ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 608 اور مسلم میں 389۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نا نماز میں آپ کو ایسی بھولی بھولی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور نہ جانے ذہن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی، ہم نے کتنے سجدے کیے، یا ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھا ہے نا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سب طرف سے اپنے ذہن کو کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی سامنے لگا دے نماز میں، سب طرف سے ہٹ کر، سب طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دینا چاہیے نماز کی حالت میں، ورنہ کیا ہے، نماز میں انسان کے پاس شیطان آتا ہے جو اس کی نماز کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کفار اور اہل کتاب اذان کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں کیونکہ نا وہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو ناپسند کرتے۔ اذان میں جو توحید اور رسالت اور دین کی دعوت ہے نا وہ ان کے دلوں کو چبھتی ہے۔ شیطان کے لیے اذان سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غفلت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، اسی لیے شیطان اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اسے سن نہ سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذان ایک روحانی طاقت رکھتی ہے جو اللہ کے دشمنوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اذان صرف ایک اعلان نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی پہچان اور کفر اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ان کا خبث باطن اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے نا، تو انہوں نے اونٹ کی بھاری بھرکم گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی تھی۔ یعنی کہ جو کفار مکہ ہے نا، اتنے زیادہ یہ خباثت ان کے زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے دشمنی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے نا بیت اللہ کے اندر، تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر بھاری بھرکم گندگی جو ہوتی ہے نا، اونٹ کی اوجڑی، آپ سوچے اونٹ کی اوجڑی کتنی ہیوی، کتنی بھاری ہوتی ہوگی اور کتنی بدبو آ رہی ہوتی ہوگی نا، یہ اتنی زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبہ میں اذان کہنے کا حکم دیا، تو مکہ کے گلی کوچوں میں ابو محذورہ اور ان کے جو شریر ساتھی تھے، یعنی کہ ان کے جو ایسے ساتھی تھے جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تو ان کی نقلیں، یعنی کہ بلال رضی تعالیٰ عنہ کی نقلیں اتارا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اذان دیتے تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں نا ایک نصرانی تھا، جب وہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ سنتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، یعنی جھوٹے کو اللہ جلا دے، استغفر اللہ۔ آخر کار اس کا یہی کلمہ اس کے پورے خاندان کے جل کر خاک ہو جانے کا سبب بن گیا۔ اس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ رات کو جب یہ سو رہا تھا، اس کا نوکر کسی ضرورت سے آگ لے کر گھر میں آیا، اس کی چنگاری اڑ کر کسی کپڑے پر گر پڑی، اور جب سو گئے اور سب کے سو جانے کے بعد وہ آگ جو تھی نا وہ بھڑک اٹھی اور سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ اس آیت میں آخر میں فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یعنی دین حق کے ساتھ اس تمسک کو جو استحاضہ کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ لوگ بے عقل ہیں، یعنی انہیں شعور ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بے عقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بے عقل لوگ ہیں، حالانکہ امور دنیا میں ان کی عقل اور دانش مشہور اور معروف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نا ایک قسم کے کاموں میں ہوشیار اور عقل مند ہو، مگر دوسری قسم میں یا تو وہ عقل سے کام نہیں لیتا یا اس کی عقل اس طرف چلتی ہی نہیں، اسی لیے اس میں بے وقوفی یا لا عقلی ثابت ہوتی ہے۔ اذان اور نماز کا مذاق اڑانا یا اس کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کفر ہے۔ آیت 59 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے کہہ دیجئے کیا تمہیں ہم سے صرف اسی بات کا بیر ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور تم میں سے جو زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تمہیں اس بات کا ہم سے بیر ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور ہم پر جو چیزیں نازل کی جا رہی ہیں اس پر ایمان لے، قرآن پر ہم ایمان لے آئے اور ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو ہمارے اوپر پہلی جو کتابیں، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لے آئے، تم کو اسی لیے ہمارے اوپر سے ہم سے بیر ہے کیا؟ دراصل میں اہل کتاب خاص طور پر یہود کو مسلمانوں اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی اصل وجہ یہ تھی کہ آخری نبی ان کی قوم میں کیوں نہیں بھیجے گئے۔ دراصل ان کو حسد ہو گئی تھی، یہ بات وہ کھل کر کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے اپنے دل کی جلن اور حسد نکالنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے، الزام لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس غلط سوچ کا جواب دیا ہے کہ نبوت کسی قوم کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے پوچھیے آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو تورات اور انجیل دونوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام پچھلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں اگر دشمنی کی وجہ دیکھی جائے نا، تو مسلمانوں کو تو یہود سے نفرت کرنی چاہیے تھی،
کیونکہ وہ نہ تو قرآن پر ایمان لاتے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن الٹا یہ ہوا کہ یہود مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو کبھی کبھی دشمنی کی وجہ سے نا کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں حسد، غرور، سچائی برداشت نہ کر پانا ہی اصل وجہ ہوتی ہے۔ آیت 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر لوگوں کی خبر دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے کچھ کو اس نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر ہیں اور سیدھی راہ سے بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتا دوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں جیسا بنا کر ان کے اوپر سخت عذاب مسلط کر دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی تھی۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے مسخ، مسخ کا مطلب ہے کہ ان کے چہرے اور جسموں کی شکلیں بدل دی گئیں، مسخ کر دی گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی غضب کی انتہا تھی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلی ہوئی نافرمانی کی تھی، خاص طور پر ہفتے کے دن کے شکار کرنے کے حکم کو انہوں نے توڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دی، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، بدل دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سب کے سب ختم ہو گئے، مر گئے۔ اور یہاں پر جو طاغوت کا جو لفظ آیا ہے، طاغوت کی عبادت سے مراد ہے کہ شیطان، جھوٹے دیوی دیوتا اور ان حکمرانوں کی بات ماننا جو اللہ کے خلاف حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب خاص کر کے یہود کو ان کی پچھلی بدعملیوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کے اسلاف، ان کے جو گزر گئے جو لوگ ہیں نا، بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر آ گیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بد کردار تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سچ مچ کی صورت سے چینج کر کے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا تھا۔ یہ ایک سخت سزا تھی تاکہ لوگ سبق لے، عبرت حاصل کریں۔ کچھ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کی عبادت کی اور ان کی فرما برداری میں بڑے بڑے گناہ کیے، یہاں تک کہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیا۔ اس سب کے باوجود جب کوئی دوسری قوم اللہ پر ایمان لاتی ہے اور سچے دین پر ڈٹ جاتی ہے، تو یہود حسد میں جل کر ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نا عزت کا پیمانہ نسل، قوم یا دعوے داری نہیں ہے، بلکہ ایمان اور نیک عمل ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہوں، ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آیت 61 ہے، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے، اور جب گئے تب بھی کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان یہودیوں اور منافقوں کے رویے کو بیان کیا ہے جو ظاہر میں مسلمانوں کے پاس آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، مگر حقیقت میں ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو واعظ و نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے اور ایسے باتیں کرتے جیسے وہ مسلمان ہو گئے ہوں، لیکن ان کا یہ سب کام صرف مکر و فریب تھا تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے۔ اصل میں ایک لمحے کے لیے بھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جس طرح کفر کو اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہوئے تھے، اسی طرح کفر کو لے کر وہ واپس چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس چھپے ہوئے حال سے پوری طرح واقف ہے اور ان کی ہر چال کو مسلمانوں پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ آیت 62، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم اور زیادتی کی طرف اور مال اور حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ آیت 63، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتیں کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہاں علماء اور مشائخ دین اور دیندار لوگوں پر سخت مذمت ہے کہ تمہارے سامنے نا عام لوگوں کی اکثریت
خلا گناہ اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں روکتے نہیں، ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس سے آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسے چھوڑ دینا بھی کتنی بڑی سخت سزا کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔